अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाजरीन, कल एक कांग्रेशनल हेयरिंग हुई है अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के हवाले से कोई बातचीत हो और उनकी कांग्रेस इसके ऊपर बहस करे तो जाहिर है पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी खबर बनती है। जाहिर है हम एक इंतहाई गैर तरक्की याफ्ता मुल्क हैं और अमेरिका इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है, और वैसे तो हम भी एक सॉवरन मुल्क हैं। हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं उस हवाले से अमेरिका के अंदर बहस होना और वहाँ पे जो बहस होने के बाद खबर बनना, ये भी एक अचंभे की बात है। लेकिन ज़ाहिर नाजरीन, एक ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर अमेरिका, चूंकि इस वक्त अमेरिका बहादुर है, अमेरिका के पास IMF है, अमेरिका के पास वर्ल्ड बैंक है, और चूंकि हम एक गरीब मुल्क हैं लिहाजा अमेरिका जो भी बात करता है हमारे हवाले से तो उसके ऊपर बात करना बनता है। नाजरीन, आपको याद होगा ये कजिया है मार्च 2022 का, एक साइफर हुआ अमेरिका के अंदर। एक मुलाकात होती है डोनाल्ड लू, उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं असद मजीद साहब के साथ। वहां से एक सीक्रेट जो है जाहिर मैसेज आता है पाकिस्तान के अंदर, और वो जो सीक्रेट मैसेज है पाकिस्तान के अंदर जो अरबाब इख्तियार के सामने रखा जाता है, तो हमें बताया जाता है एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होती है कि ये पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उनके अंदर नेकेड ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, इन्वॉल्वमेंट हुई है। उसके जवाब में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एम्बेसडर जो है हम एक डिमार्च इशू करते हैं जो अमेरिका के एम्बेसडर को। कहानी यहां पे खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद हम देखते हैं एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है हमारे सामने। जाहिर है एक जो है इत्तेहादी इकट्ठे हो जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल असेंबली के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा हो जाता है। लेकिन बानी PTI जो है एक कागज लहराते हैं। यहाँ पे एक जलसा होता है इस्लामाबाद के अंदर कि ये है जो मुझे निकालने के खिलाफ के हवाले से जो साजिश हुई है अमेरिका के अंदर हुई है, और अमेरिका ने कह दिया है कि जी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको निकालें। अगर इनको आप नहीं निकालेंगे, इनकी हुकूमत का खात्मा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान को जो है जो सख्त गिर नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ये उनका एक नैरेटिव था, बयानिया था। उसके बाद आपको पता है साइफर केस बना। अब उसी मामले को लेके जो डोनाल्ड लू साहब हैं उनकी कल पेशी हुई कांग्रेस की एक कमेटी के सामने। कांग्रेस के जो अरकान हैं उन्होंने उनसे सवाल जवाब किए, और उन्होंने कुल्ली तौर पर जो बानी का जो बयानिया, उन्होंने कहा जी मैं पहले भी ये बात कर चुका हुआ हूं, और पाकिस्तान के जो एम्बेसडर साहब हैं वो भी मेरी बात की तायीद कर चुके हुए हैं कि हमने कोई साजिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के लिए नहीं की। नाजरीन, ये कोई करीब 2 घंटे की हेयरिंग थी। जिन लोगों ने ये हेयरिंग सुनी है A to Z, मैंने वो सारी हेयरिंग सुनी। उसके अंदर पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी बातें की गई हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर हमारी इतनी ज़्यादा सियासी तकसीम हो चुकी हुई है कि हम अपनी जो मर्जी के टॉपिक्स हैं उनको लेके उसके ऊपर हम सियासत कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है ये भी एक हकीकत है कि एक बहुत बड़ा इस वक्त क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर। अब इस मामले को लेके सबसे तो पहले जो डोनाल्ड लू साहब हैं, जब उनसे सवाल किया गया कि जी आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आपने पाकिस्तान की जो साबिका हुकूमत है, बानी PTI की हुकूमत, उसके खात्मे के लिए साजिश की, उसका क्या जवाब दिया उन्होंने, ये सुनिए। These allegations, conspiracy theory, is a lie. It is a complete falsehood. The cipher in Pakistan, it is not accurate. At no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. The other person in the meeting, the then ambassador of Pakistan to the United States, has testified to his own government that there was no conspiracy. We respect the sovereignty of Pakistan. उन्होंने कहा कि जी मेरे खिलाफ जाती तौर पर किसी भी तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं है। और असद मजीद साहब ने जब पाकिस्तान के अंदर एक उन्होंने टेस्टिमनी दी, जो आपको पता है एक साइफर केस चल रहा है, तो उन्होंने वहां पे वाज़ेह तौर पर यह बता दिया था कि मैं किसी भी साजिश का कोई हिस्सा नहीं हूं। जो ही ये रात को बयान आता है तो जाहिर है इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उनके जो वज़ीर इत्तलात हैं, उस खबर को लेके बड़ी खबर है। वो कहते हैं जनाब आला, हम तो पहले भी कहते रहे हैं और पहले भी आपको बताते रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है झूठ बोल रही है। क्या फरमाया उन्होंने? डोनाल्ड लू ने आज कहा कि ये साइफर की कहानी सरासर झूठ था, ऐसी ना बात हुई, ना इसका सोचा जा सकता है। आज आपके तमाम तर बयानिए का तिया पांचा हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, और आज आप एक सर्टिफाइड झूठे साबित हो गए कि कांग्रेस की कमेटी में आपको झूठा कहा गया है। आपने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जो आज नाकाम हुई है, तो आपके पास रह क्या गया है? आपके पल्ले क्या रह गया? आप झूठे और मुनाफिक साबित हो गए हैं। हम सुरखरू हुए हैं। उसके बाद जनाब जो है तलाल साहब, अब सेनेट की उनको टिकट मिल गई है। उम्मीद यही है कि वो सेनेटर बन के आ रहे हैं यहाँ पे सेनेट में,
انہوں نے کہا جی یہ تو سیدھا سیدھا آرٹیکل 6 کا معاملہ ہے اور بالکل موجودہ حکومت کو اور ہماری جو حکومت ہے ان کو آرٹیکل 6 لگانا چاہیے. کل کے ڈونلڈ لو کے بیانات کے بعد یہ مطالبہ بلکہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آرٹیکل 5 اور 6 کے تحت کارروائی کی جائے اس وقت کی قومی اسمبلی توڑنے پر, اس وقت کے صدر پر. عمران خان اس میں بھی شامل تھے اور اس کے اسپیکر بھی شامل تھے. ان حقائق کے بعد یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ اس کانسپریسی کو, سائفر کو استعمال کر کے نہ صرف قومی اسمبلی توڑی گئی بلکہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا گیا, اس جھوٹے بیانیاں بنا کر پاکستان کے اداروں پر حملہ کیا گیا. بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں طلال صاحب, وہ سینٹر بھی بننے جا رہے ہیں اور امید یہی ہے کہ 2 اپریل کو جب الیکشن ہو جائے گا سینٹر بن جائیں گے, یا اس سے پہلے بھی وہ ان کی پارٹی کی حکومت ہے, ان کو آرٹیکل 6 انووک کرنا چاہیے اور ایز سون ایز پاسبل اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ ان کی نظر میں, وہ بتا رہے ہیں ہوئی ہے, تو میرے خیال میں آرٹیکل 6 لگتا ہے اور لگانا چاہیے ان کو. ناظرین, اس خبر کو لے کے پاکستان کے تمام اخبارات نے اس کو کور کیا, بڑی لیڈ سٹوری ہے پاکستان کے اندر. ڈان جو نقوی صاحب کے ساتھ معذرت کے ساتھ, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ باتیں جو ہے ڈان کی کوٹ کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے ڈان نے جو اس خبر کو کور کیا کہ یو ایس ڈپلومیٹس لنکس پاکستان ٹائز ود الیکشن پروب. ڈان نے اس میں جو کل ہیئرنگ ہوئی اس میں سے جو چیز نکالی وہ یہ نکالی کہ ڈونلڈ لو سے جب پوچھا گیا کہ پاکستان کے اندر جو انتخابات ہوئے ہیں فری اینڈ فیئر, انہوں نے کہا جی ہم نہیں سمجھتے اور کافی ارریگولرٹیز ہمیں رپورٹ ہوئی ہیں, جو 50% جو آبزرورز الیکشن ان کو بھی اجازت نہیں ملی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پروب ہونی چاہیے. اور ڈان کے مطابق جب تک یہ پروب ٹھیک طرح نہیں ہوتی تو ہمارے جو تعلقات ہیں اس کے اوپر ہم نظر ثانی کریں گے. یہ ڈان نے خبر چلائی. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں دا نیوز اور ڈان نے ایکسپریس ٹریبیون نے ایک ہی طرح کی ہیڈ لائن نکالی ہے کہ لو ربشز عمران's کانسپریسی تھیری. یہ دا نیوز کی سٹوری ہے, اس کو کہا ہے ایز اے لائی, اور اس کے بعد ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری وہ بھی مور اور لیس ایک ہی ہیڈ لائن نکالی ہے انہوں نے. یہ ہے جناب اعلیٰ معاملہ. اب الیکشنز کے حوالے سے ڈونلڈ لو صاحب نے کیا فرمایا یہ بھی سنیں. We have expressed serious concerns about the pre-election environment, terrorism and political violence. We have expressed concern about the failure to register individual candidates and political parties, the mass arrests of those in opposition, the shutdown of internet, and the censorship and pressure placed on journalists. اچھا حیدر نقوی صاحب, میں نے وہ ہیئرنگ سنی, یقینی طور پر آپ نے بھی وہ سنی ہوگی. اس کے اندر 2-3 اور چیزیں بڑی اہم جس کے اوپر وہاں پہ سینیٹرز نے پوچھا اور ڈونلڈ لو صاحب نے جواب دیا. انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اس لیے بھی بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کا جو ڈیٹ ٹریپ ہے اس کے اندر پھنسے, لہذا بڑا ضروری ہے چائنا سے ہمیں علیحدہ کرنے کے لیے پاکستان کو, ہم پاکستان کے ساتھ معاملات آگے بڑھائیں. اسی طرح پاک ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی ہم بڑا کلوزلی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اور آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے فارن آفس کی طرف سے ان کی اس بات کو لے کے ایک تشریح بھی کی گئی ہے, کلیریفیکیشن دی گئی ہے کہ جناب اعلیٰ ہمارے معاملات ہیں, ہمارے ملکی معاملات ہیں, الیکشن کا ہو, پاک ایران جو گیس پائپ لائن کا ہو, وہ ہم اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں اور جو بھی آگے دیکھنا ہے اس کو دیکھ لیں گے. اب یہ کل ساری کی ساری ہیئرنگ ہوئی ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بیرسٹر گوہر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک بار پھر ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کے اوپر ایک ہائی لیول انویسٹیگیشن ہو. کیا کہا گیا ڈونلڈ لو کی طرف سے, وہ انٹرنل افیئرنس کیا ہوئی تھی, اس کے اوپر ایک جو ہے انویسٹیگیشن ڈیٹیل ہونی چاہیے. اس ساری ہیئرنگ کو لے کے آپ کا رد عمل کیا ہے, کیا اسے ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے, کیا سیکھنا چاہیے, کیا کس طرح اس ہیئرنگ کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیں, اب امریکن کانگریس میں چائنا کے ساتھ تعلقات اور پاک ایران گیس پائپ لائن پہ بھی بات ہو گئی. تھینکس ٹو عمران خان کہ انہوں نے سائفر کی سازش کو بنا, اس کے بعد یہ معاملات یہاں تک پہنچے کہ اتنی بات ہو گئی. اس کا ہم 3 پہلوؤں میں جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ یہ سائفر کی جو سازش تھی یہ بنی کہاں پر, یہ سائفر کی سازش وجود میں کیسے آئی. یہ حافظ آباد میں 13 مارچ کو, 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد آئی تھی, 13 مارچ کو حافظ آباد میں ایک جلسہ تھا جسے وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کرنا تھا. عمران خان نے اس میں خطاب کرتے ہوئے, جو آپ کو یاد ہوگا یورپی یونین نے ہمیں ایک خط لکھا تھا یوکرین کے معاملے پر, عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے اس خط کا تذکرہ جب کیا تو عوام نے ان کو بہت اچھا اس کا رسپونڈ دیا. عمران خان نے جب عوام کا یہ رسپونڈ یورپی یونین کے خط پہ دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے تمام
جتنے بھی ان کے حکومت کے اہلکار تھے یا قریبی لوگ تھے ان کے ذریعے اس سائفر کی سازش کو بنا، کیونکہ تحریک عدم اعتماد آ چکی تھی اور عمران خان نے کہا کہ اس تحریک عدم اعتماد کو اب ہم امریکہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کیونکہ امریکہ یا مغربی ممالک کے لیے پاکستان میں بڑا غصہ پایا جاتا ہے۔ اس کو امریکہ کے ساتھ جوڑا گیا، مختلف کیبلز کو ملا کر ایک کیبل بنائی گئی۔ ایک صاحب پہلے سے حکومت میں موجود تھے جن کو ریمنڈ ڈیوس پہ بڑا غصہ تھا، انہیں یہ غصہ نکالنے کا بہترین موقع ملا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام جب امریکہ کے خلاف بات کرتی ہے تو اس پہ مذہبی ٹچ دینا بھی بہت ضروری ہے، تو اس پہ مذہبی ٹچ بھی دے دیا گیا۔ اس طرح سائفر وجود میں آیا۔ عمران خان کو جب اسلام آباد کے جلسے میں سائفر کے بارے میں اعلان کرنا تھا تو اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے چیک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان سے منسلک جتنے لیڈرز تھے وہ سب کہہ رہے تھے بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے، بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے، بہت بڑا یہ سرپرائز ہے جو عمران خان دینا چاہتے تھے۔ اور جس دن عمران خان نے یہ سرپرائز دینا تھا، امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید کو امریکہ سے فوری طور پہ برسلز پوسٹنگ کر دی۔ تو یہ سارا سلسلہ تو ہوا سائفر کی سازش کا۔ اب اس کا آگے عمران خان نے کیوں یہ ساری سازش کا جال بنا، یا کیوں عمران خان اس سائفر کو پاکستانی عوام کے درمیان امریکہ کے خلاف اور اپنے لیے ایک مظلومیت کا ایک ذریعہ بنانا چاہتے تھے؟ عمران خان کا بیسکلی ذہن کیا ہے؟ عمران خان جنوری 2022 میں چاہتے تھے وہ کہ اس ملک میں صدر ولادیمیر پیوٹن کی طرح کے ایک صدر بن جائیں، اور جنوری 2022 میں جب یہ پلان بنایا گیا تو اپوزیشن جماعتوں کو پتہ چل گیا، اور اپوزیشن جماعتیں اس کے بعد اگر آپ ریکارڈ چیک کریں تو وہ سڑکوں پہ نکلی کہ عمران خان کی یہ حکومت ختم ہونا چاہیے۔ اس کا ریزن جو بھی کچھ تھا، ان دنوں مہنگائی تھی، عمران خان کی نااہلی تھی، لیکن اس کے ساتھ عمران خان کا یہ لانگ ٹرم پلان تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان ولادیمیر پیوٹن سے ملنے بھی گئے اس کے فوری بعد۔ تو عمران خان، مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا، عمران خان یہ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان میں ولادیمیر پیوٹن جیسے حکمران بن جائیں اور پاکستان میں اسمبلی جب آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، ہم سن رہے ہیں، بالکل ہماتن گوش سن رہے ہیں۔ عمران خان یہ چاہتے تھے کہ وہ ولادیمیر پیوٹن کی طرح کے ایک سربراہ حکومت بن جائیں، اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں رہے، اسی لیے انہوں نے اسمبلی توڑ دی، اسی لیے انہوں نے مسلسل پاکستان آرمی کو پرووک کرنے کی کوشش کی کہ وہ ٹیک اوور کرے، اسی لیے وہ 25 مئی 2022 کا واقعہ ہوا، اسی لیے مسلسل وہ پاکستان آرمی کے سربراہ کے خلاف بھی بات کرتے رہے، اسی لیے مسلسل وہ سڑکوں پہ رہے، اسی لیے 9 مئی کا واقعہ ہوا، اور اسی لیے اب یہ سب کچھ جو اس اسمبلی میں ہو رہا ہے، جو مسلسل احتجاج چل رہا ہے اور اسمبلی کی حیثیت کو ختم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سب اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ پاکستان آرمی ٹیک اوور کر لے، جمہوریت ختم ہو جائے، اور 2 سال بعد عمران خان پاپولر لیڈر کے طور پر صدارتی الیکشن جیتے اور پھر مسلسل اس ملک پر حکومت کریں۔ جی بہت شکریہ۔ بابر اوان صاحب نے جب یہ ڈونلڈ لو کا بیان آیا تو آج وہ کیس کے اندر پیش ہوئے، تو وہ کیا کہہ رہے تھے، سنیے گا ذرا۔ ڈونلڈ لو نے تو عمران خان کو بری کرنے والا بیان دیا، وہ کہتا ہے سائفر ہے ہی کوئی۔ اگر ڈونلڈ لو سچا ہے کہ سائفر ہے کوئی نہیں تو پھر یہ مقدمہ جھوٹا ہے۔ جیسا میں آپ کے پاس آتا ہوں، چونکہ نوجوان دونوں ایکسائٹڈ ہیں، آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے۔ اچھا چلیں، آپ جتنا جھوٹ پھیلانا ہے پھیلاتے رہے۔ ٹھیک ہے جو صاحب، ٹھیک ہے۔ حسن یوب صاحب، یہ میں نے حقائق میں بات کی ہے، میں نے کچھ جھوٹ نہیں بولا، میں نے ایویڈنس کے ساتھ بات کی۔ وہ آپ پہلے چوہدری صاحب کے پاس جائیں، میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں نے کبھی بھی نہیں کہا، لیکن آج میں خود چاہ رہا ہوں چوہدری صاحب کے پاس، میری طبیعت ہی نہیں، وہ پہلے بات کرنا چاہ رہے تھے، آپ سنیں اور آپ کریں چارجز لگائیں چوہدری صاحب کے پاس۔ آئی انسسٹ۔ اچھا چلیں، دیکھیں بڑے پیار سے حسن یوب آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، چوہدری صاحب پلیز، موسم بھی آج کافی میں نے کیا کرنا ہے۔ اچھا پلیز آپ مان جانا چوہدری صاحب، کیا ہو گیا اتنے پیار سے؟ حسن یوب دیکھیں، مجھے نہیں، میرے پاس بیٹھتے کبھی اس نے میرے سے پیار سے بات نہیں کی، تو دیکھیں جی چوہدری صاحب، تو آپ اس ہیئرنگ کو لے کے سوال ہے تو پوچھ لیں۔ سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا ہے اس کے اندر 3-4 موٹی چیزیں ہیں، وہ جو سائفر والا معاملہ ہے ظاہر اس کے اوپر ہے، ڈونلڈ لو پہلے دن سے وہ انکاری ہیں، باقی الیکشن کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر یہ پروب ہو، اور جس طرح ڈون نے بھی اس کی خبر نکالی کہ بڑا ضروری ہے کہ اس کی فیئر اینڈ فیئر جو انویسٹیگیشن ہو، بڑا ضروری ہے پاکستان کے اندر جمہوریت مستحکم ہو، بڑا ضروری ہے پاکستان کے اندر جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو مستحکم کیا جائے، کیونکہ یہ کافی چیلنجز ہیں پاکستان کے لیے۔ جی جو صاحب، نہیں ویسے خاور گھمن صاحب، یہ جو ڈونلڈ لو نے اپنے حصے میں جو کہا ہے، وہ تو جنہوں نے امریکہ میں جو کاپی چھپی ہے اس کی سائفر کی، جنہوں نے پڑھ لی ہے، تو آپ کے پاس تو بہت پڑھے لکھے ذہین فتین اور جنہیں پوری ہسٹری کا ان سے زیادہ پتہ ہی نہیں کسی کو، تو انہوں نے بھی پڑھ لیا ہوگا وہ سائفر، تو اس کے بعد وہ یہ جھوٹ بولے یا اس کو تو پردہ دفاع کرو۔ تو اس نے جو پاکستان میں 8 فروری کے الیکشن، جس میں ہم روز رو رہے تھے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ مینڈیٹ جو ہے وہ لوگوں کا چوری ہوا ہے، تو اس نے کہا ہم مانتے ہی نہیں ہے،
ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ کام ہی نہیں کریں گے جتنی دیر اس کا قضیہ جو ہے صحیح نہیں ہوتا اس پر کوئی نہیں آتا. وہ ایک صاحب اور بیٹھے ہوئے تھے تقریر کر رہے تھے, وہ دنیا میں جھوٹا ثابت ہو گیا, وہ سچا ثابت ہو گیا. بھائی سائفر آپ کے سفیر نے لکھا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کا سفیر جھوٹا ہے اور ڈونلڈ لو سچا ہے, اور پھر سچا ہے تو پھر وہ آگے جو اس نے کہا کہ آپ نے دھاندلی کری ہے. چوہدری صاحب وہ سیکرٹ ظاہر ہے, ایک سیکرٹ میسج ہے, اس کے اوپر اب ظاہر ہے وہ اس طرح سامنے نہیں آیا جب تک آفیشلی نہیں آتا, لیکن وہ جو گورنمنٹ کے حوالے سے جو بات ہوئی کہ گورنمنٹ کے ساتھ انگیج نہیں کرنا, انہوں نے کہا جی ظاہر ہے وہ تو آلریڈی ہم انگیج ہیں, لیکن جو انتخابی نتائج ہیں اس کے اوپر ہمارے کنسرن ہے اور ہم چاہیں گے کہ وہ کنسرن ایڈریس ہوں. اچھا حضرت یوب, یہ تو چلے ایک پی ٹی آئی کا اس کے اوپر بیانیہ ہے, ایک حکومت وقت کا اس کے اوپر بیانیہ ہے. میں جو بحثیت پاکستانی میں نے جب وہ ساری ہیئرنگ دیکھی, میں نے کہا ظاہر ایک ملک ہے, اس کا ایک شخص ہے آج جو ایلن مسک آپ کے خواب میں آ کے نہیں خاور صاحب انہوں نے کہا میں پیوٹن کی طرح صدر بننا چاہتا ہوں. جی جی ہم تو رات دن ایسے لوگوں سے ملتے ہیں, ہمیں تو انہوں نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی. ان کو کراچی میں جا کے ان کو انہوں نے بتایا میرا اصل میں یہ پلان ہے. کبھی میں آپ کے پاس ثابت کر دیتا ہوں, میں ثابت کر دیتا ہوں, آپ کو میں ٹائم دوں گا. ثابت کہاں سے کریں گے, میں مل کے آتا ہوں, اب مجھے پتا نہیں ہے, آپ کو پتا ہے. When did you last meet? میں ثابت کروں گا. اچھا آگے بڑھتے دیکھیں رائے ہے, آپ نے اپنی رائے, میں ثابت کرواتا ہوں چوہدری صاحب. دیکھیں آج میں دیکھ رہا تھا وہ ایلن مسک جو ہے وہ ایک بار پھر امریکہ کا جو ہے سب سے امیر شخص بن گیا, اور اس کی جو ساسیں ہیں 192 ارب ڈالر کی ہیں. ہمارے پاس ظاہر 8-10 ارب ہے, تو ایک بڑا ملک ہے, اور وہاں پہ ساسیں ہمارے بھی زیادہ ہیں, ٹریلینز آف ڈالرز میں پہنچ جائیں گے اگر چلے جائیں تو پورے ملک کے ساتھ. انڈیویجول کی بات ہے, انڈیویجول تو کسی کی بات وہاں پہ تو ایک ایک کمپنی پتہ نہیں. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اب یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے نا, ہمیں ضرورت ہے, ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت ہے, ہمیں ہر وقت پیسوں کی ضرورت ہے, تو ہمیں سننی پڑتی ہیں. تو میں تو اس ناظر میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کرے ہم بھی کسی ایسے موقع کے اوپر, ایسی جگہ کے اوپر پہنچے کہ دنیا ہماری بھی سنے کہ دیکھیں پاکستان کسی دوسرے ملک کے بارے میں اس طرح کی بحث کر رہا ہے. دیکھ لیں کہ وہ یعنی فارن افیئرز کی سب کمیٹی تھی, اور سب کمیٹی میں جا کر جو وہاں پر جا کر جو یہ سارے انہوں نے اپنے سوال جواب ہوئے ڈونلڈ لو صاحب کے, تو ہم نے تو اس کو بڑی مطلب دکھایا, ٹھیک ہے پاکستان سے متعلقہ تھا, لیکن یہ گورنمنٹ کا موقف تھا جو ڈونلڈ لو صاحب دے رہے تھے, اور جو سوالات تھے وہ پارلیمنٹیرینز ان سے سوالات کر رہے تھے. تو اسٹیٹ پالیسی وہی ہے جو ڈونلڈ لو صاحب نے بات کی ہے, امریکہ کی پالیسی وہی ہے جو ڈونلڈ لو نے بیان کی ہے. جہاں تک بات ہو گیا جی کہ یہ سائفر والا جو معاملہ کیا تھا, تو یہ اس معاملے کو دیکھا جائے تو میرے خیال کے مطابق اس سارے ایشو کے اوپر کھیلا پی ٹی آئی نے, اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے, اور بھرپور طریقے سے کھیلا جیسے ان کی آڈیو لیکس تھی اعظم خان صاحب کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس طرح کھیلے کہ انہوں نے پہلے تو یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس جو آئی تھی, جو قاسم سوری صاحب کی رولنگ آئی, وہ کھیل گئے اس کے اوپر, اور بڑے اچھے طریقے سے کھیلے کہ جناب جو اس وقت کی اپوزیشن تھی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئی تھی, وہ تو بالکل حیران ہو گئے, شاکڈ ہو گئے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کھیل لیا. اب دوسری یہ چیز تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہمارے محترم بیرسٹر گور صاحب نے جو بیان دیا ہے, یہ تو مطلب بالکل ہی ہٹ درمی والی بات ہوگی کہ پہلے آپ نے ایک تو جھوٹا نیریٹو بنایا, آپ نے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ بیرونی سازش تھی آپ کے خلاف, حالانکہ در حقیقت یہ آپ کی سازش تھی پاکستان کے خلاف. تو آپ نے اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اسد مجید صاحب کا معاملہ اور اس کی دوبارہ پروب کیا جائے, کتنے جھوٹ بولیں گے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے, میں تو صرف اتنی بات کروں گا. اچھا تو 2 دفعہ پھر نیشنل سیکیورٹی نے کیوں میٹنگ کر کے یہ کیے ڈیمارچ کے آرڈر. چودھری غلام حسین صاحب, میری I cannot recall exactly کہ was it December 2021 اور was it January 2022, یعنی دسمبر 2021 یا جنوری 2022 کو بائی لائن چھپی ہوئی ہے ایئر وائی کے اوپر کہ نواز شریف صاحب نے گرین سگنل دے دیا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے. تو یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ تو جا کر یہ جو سائفر آتا ہے یہ تو مارچ میں غالباً آیا ہے, یہ مارچ میں آیا ہے, اس کے اوپر میری جنوری میں یا دسمبر کی خبر ہے, 4-5 ماہ پہلے کی. اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں کہ اب ان کا موقف کیا ہے نا, آپ یہ بات سمجھیں کہ خان صاحب کہتے ہیں کیونکہ میں رشیا سے سستا آئل خرید رہا تھا, میں سستا تیل خریدنا چاہ رہا تھا, اس وجہ سے میرے خلاف سازش ہوگی. اچھا نہیں
سوال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی نا، اس کے اندر سب سارے لوگ بیٹھے، ان کے سامنے وہ رکھا گیا بیان، وہ یہ تھا کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کے جو اندرونی معاملات کے اندر جو ہے نا ایک بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے جواب میں جو ڈیمارج ایشو کیا گیا وہ بھی پتا ہے. لیکن اس کے اوپر چوہی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت ساری جو سیکرٹ آپس میں میسجنگ ہوتی ہے، اب انٹلانس یہ تو پریس ریلیز ہے اور ایبسولوٹلی ناٹ، میں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ بات ہے، تو نیریٹو تو پالیٹکس ہی بیچا گیا نا. آگے بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں. لیکن یہ ہے بڑا سکسیس، یہ جو انہوں نے منجن بیچا ایبسولوٹ ناٹ والا، میرے خیال سے اس پر کتاب لکھی جائے گی. کہ ناکام ترین حکومت نے اپنی دوبارہ پھر پاپولیرٹی. ناظرین ایک چیز آپ کو بتا دیں، جو انفارمیشن یہ ہے کہ امریکہ کا قانون ہے کہ آفٹر ایوری 30 ایئرز، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ جو بھی اس طرح کے سیکرٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کو ڈی کلاسیفائی کر دیتے ہیں، اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ ڈونلڈ لوس صاحب نے کیا وہ سیکرٹ میسج کیا تھا، کیا پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کی تھی، جس کی وجہ سے ظاہر ہے ہمیں ڈی مارچ ایشو کرنا پڑ رہا تھا. آگے بڑھتے ہیں ناظرین، اگلی سٹوری ہمارے پاس ہے ہمارے محترم جو ہے خواجہ آصف صاحب کی. اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ پچھلے 3-4 دن سے مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جا رہے ہیں، اور مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، یقین کریں میں بھی یہاں پہ کافی عرصے سے صحافت کر رہا ہوں. وہ ایک ڈیفنس منسٹر ہے، سٹنگ ڈیفنس منسٹر ہے، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے وہ ایک کی رکن ہیں، تمام فیصلہ سازی کا جو عمل ہوتا ہے اس کے اندر وہ شامل ہیں، تاحیات کے ساتھ براہ راست ان کا رابطہ ہے. جو ہے پرائم منسٹر موجودہ ہیں شہباز شریف صاحب، ان کو وہ زیادہ ریٹ کیا جاتا ہے پارٹی کے اندر. اب وہ ایک دہائی دے رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور پارلیمان کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، کچھ فیصلے ہوئے تھے ہمیں بتانا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر بتایا جاتا ہے جو اپنے لا منسٹر کی طرف سے کہ خواجہ صاحب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ کوئی بات بن نہیں رہی. اب یہ کیا معاملہ ہے، کیا کہانی ہے؟ اب خواجہ صاحب کیوں زیادہ اتنے پریشان ہیں؟ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ میں یہ آواز اٹھاتا رہوں گا، اس کے بدلے میں اگر مجھے گھر جانا پڑے، جیل جانا پڑے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ڈونلڈ لو نے جو کہنا تھا، جو کرنا تھا، وہ تو ظاہر ہے امریکہ کے اندر ہے. جو ہمارے ڈونلڈ لو ہیں، جو ہمارے خواجہ آصف صاحب ہیں، ظاہر ہے ایک ڈیفنس منسٹر ہیں، ایک انتہائی اہم عہدہ ہے پاکستان کے اندر. اب وہ پچھلے چند دنوں سے وہ پاکستان کی ایک بڑی سٹوری بنی ہوئی ہے، اور وہ کیا سٹوری ہے، وہ کیا فرما رہے ہیں. وہ سابقہ جو چیف آرمی اسٹاف ہیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید جو ISI کے DG ہیں، ان کے حوالے سے کچھ دعوے کر رہے ہیں. وہ کیا دعوے کر رہے ہیں پہلے سنیے. اسمبلی کے اندر جو ہے وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے آگے ایک بریفنگ بھی دی تھی، بالکل، اور اس کے حق میں بیانات جو ہے عمران خان صاحب کے بھی آئے تھے. اس پہ آپ نے بھی میں سن رہا تھا، آپ نے گجرات کافی سخت سٹینس بھی لیا ہے کہ اس حوالے سے ان کو جنرل فیض کو پارلیمنٹ میں بلانا چاہیے یا جنرل باجوہ کو بلانا چاہیے. جہاں کہا ہے مجھے اس کا پیغام بھی آیا ہے کہ جی تم یہ گفتگو بند کرو جو ہے. اچھا، ہاں مجھے اس کا پیغام بھی جنرل فیض کا پیغام آیا نہیں، جس کا بھی آیا ہے، لیکن کہ یہ اس قسم کی گفتگو جو ہے تم بند کرو کہ تمہیں پارلیمنٹ میں بلایا جائے گا، وہ بلایا جائے گا. نہیں تو ہم بھی دھمکی میں اس بیان آیا. اچھا، ہاں ہمارے ڈیفنس منسٹر کو دھمکی مل گئی ہے، وہ بھی ایک ریٹائرڈ آفیسر کی طرف سے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو دھمکی برداشت کر لوں گا، آپ سے نہیں ہوگی. انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ تم ہمارے متعلق گفتگو نہ کرو. ان لوگ وہ نہیں افورڈ کر سکیں گے. نہیں، لیکن یہ ایک ڈیفنس منسٹر آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو دھمکی کون کیسے کوئی دے سکتا ہے کہ جی ہم تم یہ جو گفتگو کر رہے ہو کہ اسمبلی میں بلانا ہے اور فلانا بلانا ہے. دس از ویری شاکنگ. ویسے میں نے آپ کا پلیٹ فارم یوز کر لیا اس کے لیے. یہ تو میں خود باقی میں حیران ہو گیا ہوں. مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ پہلے بھی دی ہوئی ہے ٹیلی فون کے اوپر دی ہوئی ہے، مجھے پہلے بھی انہوں نے دی ہوئی ہے. مارتے بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں روتے کیوں. مارتے بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں روتے کیوں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب اعلیٰ پہلے بھی پارلیمان میں آئے تھے تو میں تو پارلیمان کا فورم ہی استعمال کر رہا ہوں، اور وہ یہ میرا استحقاق ہے بحیثیت ایک سیاسی ورکر کے اور بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین کے. میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے فورم پہ اب تب بھی آئے تھے، اب بھی آگے بتا دیں گے اب کیا ہوا جو آپ نے تب جو وہ کی تھی بریفنگ جو ہے، اب پھر پارلیمنٹ کے فورم پہ آ جائیں. اس میں خدا نخواستہ میں کوئی گستاخی تو نہیں کی. وہ آگے بتا دیں گے بھئی آپ کا وہ جو سٹینڈ تھا وہ غلط ثابت ہوا ہے یا صحیح ثابت ہوا ہے، ہمیں صرف اتنا بتا دیں. پھر جب سے سوال ہوا کہ آپ اٹھائیں گے یہ پارلیمنٹ کے اندر معاملہ؟
تو کیا جواب تھا؟ ابھی بھی آپ موو کریں گے پارلیمنٹ میں اس بات کو؟ دیکھیں یہ تو مجھے حکومت جو ہے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پارٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پالیسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آنریبل بات یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو خود والنٹیئر کرنا چاہیے. میں اکیلا ڈیمانڈ کرنے سے، میری ڈیمانڈ کرنے سے، میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں اور جو ہے اس کے شاخسانے میں یا اس کے کانٹیکسٹ میں جو ہے مجھے جو بھی کہا جا رہا ہے، بہرحال کوئی بات نہیں. اگر جو ہے کسی کی جو طبع نازک پہ گراں گزرا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں آپ کے ذریعے کہہ لیتا ہوں کہ جی میں نے کوئی گستاخی کی ہے تو جانے دیں. پھر انہوں نے بتایا مجھے پہلے بھی دھمکی دے چکے ہیں یہ لوگ. دوسری دھمکی دی ہے انہوں نے، پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ دھمکی دے چکے ہو؟ جی پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں جی پریس کانفرنس کروں گا. جی بہرحال آپ کے خلاف، تو آپ نے کیا کہا؟ جی کر لیں. کیا مطلب ظاہر ہے ڈاڈا ہوتا ہے. پھر آج جو لا منسٹر ہیں طاہر صاحب، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے جو ایک ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں وہ کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ حکومت جو ہے وہ قانونی طور پہ بلا سکتی ہے اور پارلیمنٹ میں بلا کے ان کو یہ پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے ٹی ٹی پی والوں کو افغانستان سے پاکستان لا کے کیوں بسایا؟ پارلیمنٹ کا ایک تو ہے نا جو ریگولر سیشن ہے، ظاہر ہے اس سیشن میں پارلیمنٹ اس طرح سے کسی کو بلا کے نہیں، کیونکہ اس میں جو اسٹرینجرز ان ہاؤس ہیں وہ نہیں آ سکتے. لیکن جو پارلیمنٹ کی ایکسٹینڈڈ آرم ہے وہ اس کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، تو اس میں گنجائش ہے، کمیٹیز کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ پارلیمنٹ اس کے لیے اسپیشل کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کر سکتی ہے اور وہ کمیٹی کسی کو بھی بلا کے ان کو انٹرویو بھی کر سکتی ہے، ان کو سوال نامہ بھی دے سکتی ہے، ان سے ان کی اوپینین بھی لے سکتی ہے، کسی چیز کا ان سے جیسے شو کاز کائنڈ آف سچویشن ہوتی ہے وہ بھی کر سکتی ہے. ناظرین، جو ہاؤس ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کا یا سینٹ کا، اس کو کمیٹی کا درجہ بھی دیا جا سکتا ہے، تو کسی جگہ کے اوپر بلایا جا سکتا ہے پارلیمان کے اندر. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کو بلایا نہیں جا سکتا. لیکن ہم سوال ناظرین جہاں پہ بڑا اہم ہے، ہم یہ نہیں جو اٹھانا چاہ رہے ہیں پروگرام کے اندر، آرٹیکل 90 اور 91 کیا کہتا ہے؟ جو نیشنل اسمبلی کے سامنے یا سینٹ کے سامنے حکومت وقت کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. خاص طور پر اگر آپ پڑھیں آرٹیکل 90، اس کا جو سب کلاس 2 ہے کہ دا پرفارمنس آف ہز فنکشنز انڈر دا کانسٹیٹیوشن دا پرائم منسٹر مے ایکٹ ڈائریکٹلی آر تھرو دا فیڈرل منسٹر. اور اس کے ساتھ 91 کا جو 6 ہے سب کلاس، دا کیبنٹ ٹوگیدر ود دا منسٹرز آف اسٹیٹ شیل بی کولیکٹیولی ریسپانسبل ٹو دا سینٹ اینڈ دا نیشنل اسمبلی. اب جو سوال اپنے پروگرام کے اندر ہم اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ڈیفنس منسٹر ہیں، پاکستان کا انتہائی اہم سینسٹیو معاملہ ہے، ظاہر ہے افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملہ چل رہے ہیں. ایک تو میرے خیال میں خواجہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جب انہوں نے آپ کو یہ بتایا تھا تو بحیثیت پارٹی یا بحیثیت پارلیمنٹیرین آپ کو کوشچن کرنا چاہیے تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں اس کے اوپر. میں آپ کے پاس آ رہا ہوں چوہی صاحب. اب دوسرا یہ ہے کہ میں چوہی صاحب میرے پاس نہیں، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں چوہی صاحب آتا ہوں پھر آپ اس کو بات کر لیں. میں آپ کے پاس آتا ہوں، بات کرنے دینا. اچھا، تو سوال یہ ہے کہ خواجہ صاحب یہ کیوں میڈیا کھیل رہے ہیں؟ وہ ایک حکومت کا اہم حصہ ہے، اہم وزیر ہیں، حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ کابینہ کے سامنے ایشو ریز کریں. آج بھی میٹنگ ہوئی ہے اور جب جی چاہے وہ جا کے مل سکتے ہیں شہباز شریف صاحب سے. تو یہ میڈیا کے اوپر کھیل رہے ہیں. جی چوہی صاحب، سنا کہ بڑی غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال ہوا ہے ان سب لوگوں کے درمیان. یہ تو خواجہ صاحب بھی بتا سکتے ہیں، یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن حسن میں آپ سے شروع کرتا ہوں. جی اب یہ کیوں خواجہ صاحب میڈیا کھیل رہے ہیں؟ اہم ایشو ہے، سینسٹیو ایشو ہے. میں نے جو ابھی ان کی ساری گفتگو سنی ہے خواجہ آصف صاحب کی، وہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں انہوں نے بتایا ہے. انہوں نے کہا جی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، وہ گورنمنٹ کا ڈیسائیڈ کرنا کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر نے وہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ ایسا پولیٹیکل ورکر ان کی ڈیمانڈ ہے، نوٹ ایسا ڈیفنس منسٹر. یہ بڑا فرق ہے. اور سیکنڈ چیز جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی اگر بلانا ہے، میں تو کہوں گا اگر خواجہ صاحب نے واقعی بلانا ہے تو جو چیف آرمی سٹاف تھے یا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ بالکل اکیلے تو کام نہیں کر رہے تھے نا. تو وہ تو ظاہری بات ہے انہوں نے، ان کے پاس منظوری تھی اس وقت کی حکومت کی. تو اگر رسپانسبلٹی جنرل باجوہ پر بنتی ہے جو کہ بنتی ہے، اگر رسپانسبلٹی جنرل فیض پر بنتی ہے جو کہ بنتی ہے، تو ان سے زیادہ ذمہ داری عمران خان صاحب پر بنتی ہے. ویسے کیونکہ ہی واز دا کیپٹن آف دا شپ، ہی واز دا پرائم منسٹر آف پاکستان. جب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے اور انہی کی موجودگی میں اسمبلی میں وہ آ کر انہوں نے جو ہے یہ جو دی تھی بریفنگ دی تھی، تو بلائیں.
اگر کاروائی اسٹارٹ کرنی ہے تو عمران خان سے شروع کریں، پھر جنرل باجوہ پر لے آئیں اور پھر جنرل فیض پر لے آئیں۔ اخبارات آپ نے پڑھے ہوں گے، ویسے پی ٹی آئی بحیثیت پارٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بالکل ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ریکمینڈ کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں خواجہ صاحب کی ڈیمانڈ کو، لیکن یہ کیا بحیثیت سن تو لے نا، وہ کہہ رہے ہیں ان کو بلا لے، ضرور بلانا چاہیے۔ میں سے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کیا مطلب وہ جو ان کو دھمکی ان کو کارکن کے طور پر دی ہے یا ڈیفنس منسٹر کے طور پر ان کو ملی ہے؟ وہ ایک تو جنرل باجوہ صاحب کا ذکر کر رہی ہیں تو جنرل باجوہ صاحب کے سسر کا اور ایک منٹ آپ ادھر نہیں جا رہا، جو پتہ چوئی صاحب جن کی میں بات کر رہا ہوں ان کا اور جو خواجہ صاحب کا پرانے تعلقات ہیں وہ خود آن ریکارڈ موجود ہیں، کہتے ہیں جی میرا تو بڑا عزت احترام کا رشتہ ہے۔ 2018 کے جو الیکشن ہے اس زمانے بھی کال آئی تھی نبی صاحب، آپ کو تعلقات اگر خراب ہو گئے ہیں تو مجھے تو اندر کی بات نہیں معلوم۔ اچھا نبی صاحب یہ آپ نے ساری سٹوری خواجہ صاحب کی سن لی ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ دیکھیں خواجہ صاحب اس طرح کے شگوفے چھوڑتے رہتے ہیں، یہ 16 مہینے حکومت میں رہے، تب یہ بات کیوں نہیں کر سکتے تھے جب پہلے رہے ہیں؟ آصف علی زرداری صاحب کے متعلق انہوں نے جو گفتگو کی وہ بھی ریکارڈ پہ ہے، لوگوں نے سنی، اور پھر وہی آصف علی زرداری صاحب انہی کے ووٹوں سے صدر پاکستان بھی بنے ہیں۔ تو ہاں، پارلیمنٹ سے بالاتر کوئی نہیں ہے، پارلیمنٹ کو سپریم حیثیت حاصل ہے اور رہنی چاہیے ہمیشہ، لیکن خواجہ آصف صاحب اس طرح کے شگوفے چھوڑتے رہتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ دوسری بات جو رہ گیا تھا جواب میرے محترم میرے بزرگ چودھری غلام حسین صاحب کا، دیکھیں سائفر اگر حقیقت تھی تو آپ کانگریس مین سے اور سینیٹر سے بنی گالا میں کیوں ملتے رہے چھپ چھپ کر، اور پھر اس کو ڈینائی کرتے رہے؟ آپ کے لوگ امریکی سفیر سے چھپ چھپ کے کیوں ملتے رہے، پھر اس کو ڈینائی کرتے رہے؟ پھر آپ کو امریکہ میں ایک ایسی پی آر ایجنسی کی ضرورت کیوں پڑی امریکی حکومت سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے، جس کا سربراہ ڈیوڈ سر مجھے کمپلیٹ کرنے دیا کریں، مجھے میں بیچ میں نہیں بولتا، مجھے کمپلیٹ کرنے دیا کریں، غلام حسین صاحب کمپلیٹ کرنے دیا کریں۔ آپ ایسی پی آر ایجنسی کو ہائر کرتے ہیں جس کا سربراہ ڈیوڈ فینٹن پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کا دنیا میں سب سے بڑا مخالف ہے، آپ اس پی آر ایجنسی کو امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے ہائر کرتے ہیں۔ آپ اسمبلی کے کسی اجلاس میں بطور وزیر اعظم آنا پسند نہیں کرتے، آپ اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس کے اندر جاؤں، کیونکہ آپ صدر مملکت بننا چاہتے ہیں۔ ابھی بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور بات بھی کل کی کانگریشنل ہیئرنگ کے اندر جو ہے ان کے امبیسڈر اسسٹنٹ سیکرٹری جو ہیں ان کا درجہ اسی لیول کا ہے، انہوں نے بات کیا ہے کہ جو خاص طور پر جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ راہ کو استعمال کر رہی ہے، ظاہر ہے خاص طور پر وہاں پہ امریکہ اور کینیڈا کے اندر سکھ جو لیڈران ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے، تو ایک جو ہے اسیسن کے طور پر را ایجنسی استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر کیا ڈونلڈ لو کا کہنا تھا اور ایک بلومبرگ کے اندر ایک آرٹیکل بھی چھپا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، کل ہیئرنگ کے دوران ایک سوال یہ بھی ڈونلڈ لو سے کیا گیا کہ چونکہ وہ ظاہر ہے پورے ساؤتھ ایشیا کو دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت را ایز اے اسیسن استعمال ہو رہی ہے اور خاص طور پر سکھ لیڈران ہیں امریکہ اور کینیڈا کے اندر، اس حوالے سے کیا آپ کے پاس انفارمیشن ہے اور جو حکومت امریکہ ہے وہ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ تو سنیے کیا کہا انہوں نے۔ This is a serious issue between the United States and India. The Department of Justice has alleged Indian citizen at the behest of someone working in the Indian government has attempted to kill an American citizen on American soil. We take this in the administration incredibly seriously and have raised it at the highest levels with India. اسی طرح ناظرین بلومبرگ کے اندر ایک آرٹیکل چھپا ہے کہ انڈیا پروب فائنڈز روگ آفیشلز انوالوڈ ان یو ایس مرڈر پلاٹ۔ یہ جو ڈونلڈ لو صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو ایک تو امریکہ کا جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے بھی الزام لگایا ہے کہ جناب اعلیٰ جو اس وقت جو انڈین گورنمنٹ ہے بی جے پی وہاں پہ ہیں، پرائم منسٹر مودی ہیں، را ان کے اندر سارا کام کر رہی ہے۔ نیو ڈیلی ہیز شیئرڈ فائنڈنگز آف دا انویسٹیگیشن ود یو ایس پشنگ فار کرمنل پروسیکیوشن آف انڈیویجولز پیپل سے، یہ ساری سٹوری ہے۔ حسن ایوب، یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی انڈیا کے اندر خاص طور پر جب سے پرائم منسٹر مودی وہاں پہ آئے ہیں وہ ان کی جو را ایجنسی ہے وہ اس کے جو ٹینٹیکلز ہیں نا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر کافی بڑھتے جا رہے ہیں، تو امریکہ نے بھی اس دیکھیں یہ پہلے پاکستان میں ایک دو انہوں نے ایسے واقعات کیے، پھر کینیڈا میں کیے، اور اب جو ہے یہ دنیا کے سامنے ان کا چہرہ آ چکا ہے۔ جو را ہے یا ہندوستان کا اصل چہرہ یہی ہے۔ پہلے بات یہ تھی کہ پاکستان کہتا تھا تو مطلب وہ سمجھتے تھے کہ یہ روایتی حریف ہیں، روایتی دشمن ہیں، تو پاکستان کے اوپر اس وجہ سے وہ اب اپنی ذات کے اوپر آئے ہیں، اپنی سرزمین کے اوپر یہ کرائم کمٹ ہو رہے ہیں، تو اب یہ کینیڈا اور ویسٹ کو جو ہے اس کی تکلیف ہو رہی ہے۔
برطانیہ کے اندر بھی انہوں نے 1-2 اٹیمپٹس کی ہیں اس طرح کی. اب پرابلم یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جیسے کل جو ہے وہ حیدر نقوی صاحب بتا رہے تھے کہ متعدد جو ہے تحریک چل رہی ہیں اور جو خالصتان کی تحریک ہے ان میں سے ایک بڑی فعال تحریک ہے, تو اس کو کچلنا چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے. لیکن جو ہندوستان کا رویہ ہے بطور ریاست وہ ایک غنڈہ ہے اور غنڈہ گردی پر اپنی جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ قائم ہے. ناظرین یہ تو سارے معاملات ہیں, آپ نے پروگرام میں ہم نے کے اندر سب کچھ شیئر کیا ہے. ایک اسی ہفتے کوئٹہ کے اندر ایک سیمینار بھی ہوا ہے, وہاں پہ بھی جو ظاہر ہے وہ کچھ لوگ جو ناراض ہو کے چلے گئے تو ان کو واپس مین سٹریم سیاست کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور جو نئے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں سرفراز بگٹی صاحب وہ کافی زیادہ اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.